नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोशनी सबके लिए मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत खूबसूरत किस्सा, बहुत ही प्यारा किस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का आपसे शेयर कर रही हूँ और आपके कमेंट्स की, आपकी मोहब्बतों की बड़ी ज़रूरत है। हमने बात छोड़ी थी कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर गोद में बनी इसराइल की तरफ आई, यानी अपने घर की तरफ आई, तो तमाम यहूदी इकट्ठे होकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जमा हो गए और बोलने लगे कि ए मरियम, ए हारून की बहन, ना तो तेरी माँ बदकार थी, ना तेरा बाप ऐसा था, ये तूने क्या किया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारे से कहा कि मैंने रहमान के नाम का रोज़ा रखा हुआ है, मैं बात नहीं करूँगी, और इशारे से कहा कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखो। वो और गुस्से में आ गए। तमाम यहूदी कहने लगे तुम हमें पागल समझती हो, हमें बेवकूफ़ समझती हो, एक नौमौलूद बच्चा जिसको तुमने अभी पैदा किया और हमें कह रही हो कि तुम इससे पूछें, तुम पागल समझती हो। जैसे तुमने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ बनाया और तमाम बनी इसराइल को बेवकूफ़ बनाया, अब फिर हमें पागल बना रही हो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इसका कोई जवाब ना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी वक़्त बोलने की क़ुव्वत अता की। एक नौमौलूद बच्चा जो कि अभी दुनिया में आया हो, उसने आवाज़ दे के कहा, ए बनी इसराइल के लोगों, मैं अल्लाह का बंदा और उसका नबी तौरात की तालीम देने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज की अदायगी का हुक्म दिया और ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया, और सबसे बड़ी बात मुझे ये फरमाई कि मैं सबसे हुस्न सलूक से रहूँ जब तक ज़िंदा रहूँ, यहाँ तक कि जब तक मुझे मौत ना आ जाए। मैं तमाम लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हज़रत तौरात लेकर नाज़िल आए थे और तौरात की मैं आपको तालीम दिखाऊँ। तमाम यहूदी जब एक नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये सारी बातें सुनी, वो शशदर रह गए। वो ताज्जुब होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखने लगे और आपस में कहने लगे ये तो वाकई नबी है। हमने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पे बहुत झूठा इल्ज़ाम लगाया, हमने बहतान लगाया, हम गलत थे। चनाचे तमाम के तमाम लोग इस बात के ऊपर कायल हो गए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाहिर बोलने की गोयाई अता की थी, तो जब आपके मुँह से बहुत सारी बातें यहूदियों ने सुनी तो वाकई हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सच्चाई पे ईमान ले आए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झूले में लिटा देती। सुबह के टाइम तमाम के तमाम यहूदी आके उनके झूले के पास जमा हो जाते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तौरात की बातें पूछते रहते। इसी तरह वक्त गुजरता गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए और जवान हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपके ऊपर वही नाज़िल हुई कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दीन था तौरात का, आप लोग उसको की तरफ गुमराह की तरफ हो चुके थे, बेदीन हो चुके थे, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारते थे। चनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ कि ईसा इन लोगों को दोबारा मूसा के दीन की तरफ लेकर आओ, तौरात की तालीम सिखाओ। चनाचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तालीम देना शुरू की तो तमाम यहूदी कहने लगे हम पागल हैं, तुम बग़ैर बाप के बच्चे हो, बग़ैर बाप के हो, हम तुम्हारी बात पे मानेंगे, हम कभी भी तुम्हारी बात ना मानेंगे, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हर चंद की उनको बहुत दीन की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को रवादार न था। आप काफ़ी अर्सा तक उनको तबलीग करते रहे, लेकिन कोई एक शख्स भी आपके साथ ना हुआ। एक दिन आपको इतना दिल बर्दाश्ता हुए कि आपने घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, गांव की तरफ चल पड़े। गांव में गए, देखे तो एक नहर के पास बहुत सारे यहूदी कपड़े धो रहे हैं और वो सारे के सारे धोबी थे, कपड़े धो रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन तमाम धोबियों के पास गए, कहने लगे तुम क्या कर रहे हो। उन धोबियों ने कहा कि हम तो कपड़े धो रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इनके धोने का क्या फ़ायदा, जब तक तुम्हारा दिल साफ़ नहीं होगा। तुम्हारा तो दिल खुद गंदा हुआ है, मुशरिक हुआ है, काला हुआ है, उसको पहले साफ़ करो तो तुम्हारे कपड़े उजले भी नज़र आएंगे। तमाम धोबी कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, हम अपने दिल को कैसे साफ़ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ भी ना करो, आओ मेरे पास और अल्लाह का कलमा पढ़ो। तमाम के तमाम धोबी आपके पास जमा हुए और आपने उन्हें फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। तमाम धोबियों ने जब ये कलमा पढ़ा और उनके दिल मुशरिक से पाक हो गए और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए।
اور تمام کے کپڑوں کو پھینک کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ انہی لوگوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام لوگوں کو لے کر ایک دوسرے شہر کی طرف چل پڑے۔ جب دوسرے شہر میں گئے تو کیا دیکھا کہ بہت سارے مچھیرے ایک دریا کے کنارے مچھیرے کانٹا لگائے ہوئے مچھلی پکڑ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کے میدان میں تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ تمام مچھیرے جو کہ یہودی ہی تھے وہ آ کے جمع ہو گئے۔ ایک مچھیرہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، تمام نبی جو تمہارے سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے تو معجزے سکھائے ہیں، ہمیں بہت بڑے بڑے معجزے دکھائے ہیں، تم بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم تمہاری نبوت پہ ایمان لے آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہیں سے ایک مٹی پکڑی اور مٹی کا ایک پرندہ بنایا اور پرندے بنا کر اس کے اندر ایک ایسے دم کیا اور وہ سچ مچ زندہ ہو کر اڑ گیا۔ تمام مچھیرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک پیدائشی اندھے ہیں وہ تمام کے تمام حاضر ہو جائیں۔ جتنے پیدائشی اندھے تھے تمام کے تمام آ گئے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے تمام کے تمام اندھوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بینا کر دیا، ان کی روشنی واپس آ گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کے پاس جتنے اس علاقے میں اس شہر میں کوڑی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں اس کوڑ کا مرض بہت پھیل چکا تھا اور تمام کے تمام یہودی ان کوڑیوں کو ایک دوسرے گاؤں میں لے جا کر پھینک آتے تھے۔ جب یہ اعلان سنا تو تمام کے تمام کوڑی اس گاؤں سے نکل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پر دم کیا، وہ تمام کے تمام صحیح ہو گئے۔ یہ تمام معجزے مچھیرے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ اے واقعی اللہ کے نبی، تو واقعی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک کام اور کر کے دکھاؤ۔ پوچھا کیا؟ کہ ایسا کرو میں کوئی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے کے مطابق کئی مردوں کو بھی زندہ کیا۔ اس میں سے ایک مچھیرا، کیونکہ جب انسانوں کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے نا تو اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک مچھیرا اٹھا جو ان کا سردار تھا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، ہم نے تمہارے تمام معجزے دیکھے ہیں، اب ہماری خواہش پوری کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پوچھو کیا خواہش پوری کرنی ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے یعنی بہشت سے ہمارے لیے پکا پکایا تازہ مزیدار کھانا ہے، ہم وہ کھانا کھائیں گے تو ہم تب ایمان لائیں گے تمہارے پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، ایک میدان میں گئے اور آپ نے اپنا سر ننگا کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کہ اللہ تو جانتا ہے میں یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کر رہا، میں تیرے دین کے لیے کر رہا ہوں۔ اے اللہ رب العزت، بے شک تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی نے جب یہ باتیں کی، اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ جاؤ عیسیٰ، جو آپ نے کہا ہے آپ کی بات پوری ہو جائے گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس اپنے میدان کی طرف آئے تو کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک خوان یعنی کہ دسترخوان آ رہا ہے۔ اس دسترخوان میں جب دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں، 5 انار، ایک بھنی ہوئی مچھلی، شہد، تھوڑی سی سبزی، تھوڑے سے زیتون اور تھوڑی سے کھجوریں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آ کر آسمان سے ایک نعمت آئی، کھانے پینے کی بہشتی چیزیں۔ ایک یہودی نے کہا کہ اتنی سی روٹیاں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھانی شروع کرو۔ ایک یہودی بولا ایسے تو نہیں کھائیں گے، آپ ایسا کرو یہ جو مچھلی بھنی ہوئی ہے اس کو کہو تم زندہ ہو جاؤ۔ ایسا ہی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی اور وہ مچھلی زندہ ہو کے دسترخوان سے باہر آ گئی۔ پھر اس میں سے ایک مچھیرا بولا نہیں اے عیسیٰ علیہ السلام، اس کو دوبارہ بھنی ہوئی مچھلی کر دو، ہم اس کو کھانا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ایسا ہی کیا، وہ مچھلی کو دوبارہ بھون کر دسترخوان پہ رکھ دیا گیا۔ آپ سب کچھ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، آپ کا اس میں اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت سارے لوگوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، بہت سارے لوگوں نے کھانا شروع۔ وہ 5 روٹی ویسی کی ویسی ہی رہی، 5 انار ویسے کی ویسے ہی رہے، ترکاری بھی ویسی کی ویسی رہی۔ بہت سارے لوگوں نے کھانا بھی کھایا اور آپ کے اسلام میں بھی داخل ہو گئے۔ لیکن کہا جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اتنے سارے معجزوں کے باوجود بھی اس کا انکار کر دیا۔ جب اتنے سارے معجزوں کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا تو اللہ رب العزت کے عذاب سے وہ بچ نہ پائے۔ اس میں سے کچھ لوگوں کی شکلیں تو ریچھ جیسی ہو گئی اور کچھ لوگوں کی شکلیں خنزیر جیسی ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ 700 یہودی خنزیر اور ریچھ کی شکل میں آ گئے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔
اور باقی تمام کے تمام یہودی اسلام کے دائرہ میں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر ایک دن جا رہے تھے، ایک جنگل سے گزرے تو راستے میں دیکھا ایک لومڑی نظر آئی۔ پوچھا، اے لومڑی کہاں سے آ رہی ہوں؟ لومڑی نے کہا کہ میں تو اپنے گھر سے آ رہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں کاش میرا بھی کوئی گھر ہوتا۔ ان کے حواریوں نے کہا، اے اللہ کے نبی ایسی کیا بات ہے، ہم آپ کا گھر بنا کے دیں گے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی زر بھی نہیں ہے، نہ کوئی زمین ہے۔ تمام حواریوں نے کہا، آپ کو اس کی کیا پریشانی، ہمارے پاس زر بھی ہے اور زمین بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جگہ تو میں بتاؤں گا جہاں میرا گھر بناؤ گے۔ تمام حواری آپ کی بات مان گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر ایک سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ سمندر کی لہریں آتی جاتی رہتی تھیں، اور حواریوں سے کہا کہ یہاں میرا گھر بناؤ۔ تمام حواری کہنے لگے، اے اللہ کے نبی یہ تو وہ جگہ جہاں پہ ہم آپ کا گھر بنائیں گے تو قائم نہ رہے گا، موجیں آئیں گی سمندر کی اور ختم کر دیں گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا بھی ایک ایسی ہی ہے، ایک موج آئے گی اور ختم ہو جائے گی۔ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، لیکن اور جو ایک عارضی گھر، یہ عارضی دنیا ہے، عارضی زندگی ہے۔ جو تا حیات قائم ہونے والی زندگی ہے، جسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، اس کی ہم تیاری نہیں کرتے، اس میں اپنے لیے عمارت نہیں بناتے۔ تمام ہماری آپ کی بات سن کر پریشان ہو گئے کہ اے اللہ کے نبی آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، ایک عورت سنا ہے کہ بڑی نیک تھی، تقوی واری تھی، وہ تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ اچانک نماز کا ٹائم ہوا تو اس نے روٹی پکانی چھوڑ دی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی نماز ختم کی اور سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ اس کا بیٹا تندور کے اندر آگ میں کوئلے، جو دہکتے ہوئے کوئلے تھے، اس میں کھیل رہا ہے۔ وہ عورت بڑی گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، فٹافٹ اٹھی اور اپنے بچے کو تندور میں سے نکالا، لیکن اس کو تو سیک تک نہیں لگا تھا۔ اس کا خاوند اندر بیٹھا تھا۔ اس عورت نے سارا ماجرا جا کے اپنے خاوند کو سنایا۔ اس کے شوہر نے اس کو لیا اور خود بھی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آ گیا اور تمام ماجرا سنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت تو نے ایسا کون سا عمل کیا جو کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بزرگی عطا کی کہ آگ کے اندر گر کے بھی تمہارا بیٹا صحیح سلامت ہے؟ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے 4 چیزوں پہ میں نے زندگی گزاری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری بات یہ، کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آئی اور میں نے اس پہ صبر کیا۔ تیسری بات یہ، میں نے دل میں کبھی کسی حسد کو جگہ نہ دی۔ اور چوتھی بات یہ کہ میں نے دین اور دنیا میں سب سے پہلے دین کے کام کو تقویت دی، دین کے کام کو آگے رکھا، چاہے دنیا فوت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ان 4 چیزوں پہ میں نے زندگی گزاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت انہی وجوہات کی بنا پہ آج تیرا بیٹا تیری گود میں ہے، اور واقعی اگر تو ایک مرد ہوتی تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ تیرے پہ وہی نازل کر دیتا، یعنی کہ جتنی تو متقی اور پرہیزگار۔ کہا جاتا ہے، روایت میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا تو ایک قبر سے نور نکل رہا ہے، نور ہی نور ہے اس کی قبر میں۔ آپ بڑے حیران ہوئے، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے اس آدمی کا حال تو دکھا۔ چنانچہ اسی وقت اللہ کے حکم سے آپ نے کم بِإِذْنِ اللہ کہا تو قبر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا اور وہ نور کی چادر پہنے ہوئے تھا، اس کا چہرہ نور سے تازہ چمک رہا تھا۔ آپ نے کہا، بندے تجھے یہ بزرگی کیسے ملی؟ اس نے کہا کہ میری نیک اولاد میرے لیے روزانہ دعا کرتی ہے اور وہ مجھے دعائیں اس طرح ملتی ہیں کہ میں نور و نور ہو گیا۔ وہ صدقہ جاریہ میری نیک اولاد ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر بڑا خوش ہوئے اور فرمایا کہ واقعی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے نیک عمل قائم رہتے ہیں جو اس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیک اولاد ہوتی ہے، نیک کام ہوتے ہیں جو اس کی آنے والی زندگی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت لمبا قصہ ہے اور میرا آج کی جو کہانی ہے یا آج کا قصہ میں یہیں پہ ختم کروں گی۔ آگے کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور چلتے چلتے پھر آپ سے یہی بات کروں گی، آپ پلیز میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، ضرور سنیں اور کمنٹس بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کی، آپ کی چاہتوں کی بڑی ضرورت ہے۔ فی امان اللہ۔